बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद। नावल दिल दिया दहलीज, जिसके राइटर हैं रिफत सिराज। उसकी ये 64वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। एक कानून और बना लें कि आइंदा हवेली के मर्द बाहर से शादी करके औरतें हवेली में नहीं लाएंगे। अपने फरसुदा कज़न मैरिज सिस्टम पर अटल हो जाएंगे और इससे कभी नहीं हटेंगे। माहिन ने उनकी बात काट कर टुकड़ा लगाया था। यावर अली खान सिगरेट सुलगा रहे थे। उन्होंने शोले से निगाह हटाकर माहिन की सिम देखा था। ऐसे की निगाह में कोई जुस्तजू थी। जब मैंने आपसे शादी की थी तो सोचा था एक फ्रेश और क्वाइट यंग लड़की मुझे अंदर से इतना सैराब कर देगी कि सारे मलाल मिट जाएंगे और खुशियाँ रंग बनकर मुझ पर बरसेंगी। सब कुछ अपना ही सोचा था। इस क्वाइट यंग लड़की का भी कभी सोचा होता? माहिन ने बामुश्किल आंसू पिए। अरसे से हैरत में तो हूँ। गहरे रंगों में मलबूस गर्म जोश सी लड़की का हाथ जब मेरे हाथ में आता है तो बर्फ़ क्यों हो जाता है। इसे मेरी कमज़ोरी का पता है कि मैं सोए हुए बंदे को जगाना पसंद नहीं करता, इसलिए वो 9 बजे से ही पढ़कर सो जाती है। गोया चार्ज शीट खुल गई थी। महीन सर झुकाए सुन रही थी। एक बीवी में उस तरह की कमी सबसे बड़ी कमी होती है। मैं इन 20 सालों में आप जितने कद वाली एक डिम्मी भी अपने बेडरूम में सजा सकता था। मुझे याद आ रहा है कि बालू के मौजू पर हमारी पहले भी बातचीत हुई थी, मगर तब आपने ऐसा कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया था। अब कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाला जा रहा है। जिस बात पर गुस्सा है वही बात कीजिए ना, वही ने खफगी भरे लहजे में कहा था। अब अंदर गुस्से के जज्बात के अलावा दूसरे जज्बात रहे कहाँ हैं। आज तो यूँ भी गेम का फाइनल है, वो तल्ख लहजे में कहकर कश लगाने लगे। माही ने चौंक कर उनकी सूरत देखी। गेम? कौन सा गेम? उसकी नज़र में सवाल था। बाबा साहब खैराबाद से वापस आ गए, आराम कर रहे हैं। रोशी का मामला आज फाइनल हो जाएगा। अगर वो बारी के लिए कोई लचक या नरमी जाहिर करेंगे तो उनसे भी इस मौजू पर दोबारा कभी बात नहीं होगी। फिर कोर्ट ही में मामला ना मिटेगा। रही उस लड़की के बाद, क्या नाम है उसका? मुझे अगर इल्म होता कि आपने ऐसी लड़की को पनाह दी है जो माँ बनने वाली है तो मैं बहुत पहले रिएक्ट कर चुका होता। ये बात आपको मेरे इल्म में लाना चाहिए थी, मगर आप तो मुझसे हर बात छुपाने के आदी हैं। कैसी अहमकाना पार्टनरशिप है हमारी। एतबारो एतमाद की किस कदर कमी है। उन्होंने सिगरेट की राख झाड़ते हुए झाड़ चपाड़ की। मैं आपको यकीन दिलाने की मज़ीद कोशिश हरगिज़ नहीं करूँगी कि रोशी के केस में जितने लाइल्म आप थे उतनी ही मैं थी। हाँ, इतना इल्म ज़रूर था कि वो नईम से शादी पर रजामंद नहीं है। जो हो चुका होता है मैं उस पर ज़्यादा गौर नहीं करता। जो करने का इरादा होता है मेरी सारी अटेंशन उस पर होती है। यावर अली खान ने 2 टोक अंदाज में कहा। पता है मुझे, वहीन बुड़बड़ाई, मगर ये आपकी बेटी का मामला है। इंसान खुद को जानता हो तो अपनी औलाद का भी ठीक ठीक अंदाज़ा लगा सकता है। दुनिया को समझने का दावा नहीं किया जा सकता, मगर अपनी औलाद को आसानी से पढ़ा जा सकता है। उसको जाने बगैर आप कोर्ट में जाएंगे तो ये बहुत बड़ी चौक होगी। महीन ने उन्हें समझाने की कोशिश की। इतना नादान मैं भी नहीं हूँ। सीट उसे सेट कर लूँगा, फिर कोर्ट में जाऊँगा, इसलिए कि ये एक मजबूत प्लानिंग है। बारी की बैग भी बहुत मजबूत है। मैं सब समझ रहा हूँ, यावर अली खान ने बड़े एतमाद से कहा। मसलन क्या समझ रहे हैं? महीन ने गर्म लोहे पर चोट लगाने की कोशिश की। मैं इस मौजू पर आपसे बात नहीं करना चाहता। भाभी बेगम की ताकीद है। उनका कहना आइंदा महीन अपने बेडरूम से बाहर न सोए। आपने उन्हें कुछ नहीं बताया तो क्या ख्याल है? वो इतना भी नहीं समझती कि मैं बेडरूम में मौजूद हूँ और आप बेडरूम छोड़कर कहीं और रात गुजारें। मैं आपकी नाराज़गी से खाइफ नहीं हूँ, मगर मामले की तह तक पहुँचने से पहले आपसे बिगाड़ भी नहीं चाहता। बेहतर है कि इस मौजू पर हमारी बात ना हो। ये हम दोनों के लिए ही अच्छा नहीं है। यावर अली खान खुश्क लहजे में बात कर रहे थे। बात तो मेरा ख्याल है मुझसे ही होगी। आप नहीं करेंगे तो बाबा साहब करेंगे, मगर मेरे हाथ साफ हैं। मुझे मतलब इस बात की परवाह नहीं कि कोई मुझसे इस मौजू पर बात करता है या नहीं। माही ने भी कतई अंदाज में बात की। मेरा आपसे खुद बात करना इस बात का सबूत है कि मैं इस मामले में सिरे से आपको इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहता। इन्वॉल्व तो आप मुझे कर चुके हैं। ये कह कर के मैं इस प्लानिंग में शामिल हूँ, महीन ने बुरा मानकर कहा। बात आगे बढ़ेगी तो साबित हो जाएगा कि आप शामिल हैं या नहीं। इससे पहले मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। स्टॉप दिस टॉपिक। यावर अली खान उठकर मेज़ की तरफ बढ़े, जैसे कुछ तलाश करना चाहते हो। लेकिन अगर ये साबित हो गया कि मैं इस मामले में शामिल नहीं हूँ तो आपको मुझसे माजरत करना पड़ेगी। माहीन ने बरहमी से कहा। ये तय है
یاور علی خان نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ ایک مرتبہ پھر کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کو ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ آپ کی ایک ہی بیٹی ہے۔ مہین بولے بنا نہ رہ سکی۔ اگر 10 بھی ہوتی تو میرا طریقہ کار اور رد عمل یہی ہوتا، مگر ایک مرتبہ پھر آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ مڑ کر سوالیہ انداز میں اس کی سم دیکھ رہے تھے۔ اس پر آپ غور کریں گے، میں نے جو کہا ہے بقئی ہوش و حواس کہا ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور یاور علی خان کی سم دیکھے بنا باہر نکل گئی۔ یاور علی خان گہرے تفکر میں ڈوبے نظر آ رہے تھے۔ تم لوگ اس بیچاری سے اب کام نہیں لیا کرو۔ بڑی اماں یا خالہ نے تم لوگوں سے کچھ نہیں کہا؟ اتنے سارے کپڑے لے کر اوپر جا رہی تھی، میں نے اس سے لے لیے۔ دیکھو نا، یہ تو زیادتی ہے۔ وہ اپنے دھن میں بولتے ہوئے کچن میں داخل ہوئی۔ ماری چائے کا کپ سامنے رکھے کیک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بناتے ہوئے جانے کی سوچ میں گم تھا۔ اس کی آواز پر چونک پڑا۔ بالو کی بات کر رہی ہیں آپ بی بی؟ میں نے سرسوتی سے کہا تھا کہ بیچاری کے بچہ ہونے والا ہے، اس سے کام نہ کرواؤ، مگر بی بی وہ خود بھی تو باز نہیں آتی۔ کلو نے صفائی پیش کی۔ لا حول ولا قوت۔ روشی باری کے سامنے اتنی کھلی بات پر جیسے گڑ کر رہ گئی۔ ایک تو تجھے بات کرنے کا ڈھنگ جانے کب آئے گا؟ وہ جھلا کر یہیں کہہ سکی۔ کلو احمقوں کی طرح اس کی شکل دیکھنے لگی کہ ٹھیک تو بات کہی ہے، پھر اعتراض کیا معنی؟ میں اوپر اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، میری چائے وہیں پہنچا دو۔ وہ کرسی کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ روشی نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ اور آئندہ میرا کھانا وقت پر بابا صاحب کے ساتھ ہوگا، اور چائے میرے کمرے میں، اور ناشتہ بھی۔ کچن میں آنے کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ کھانے پینے میں میرا ٹائم مقرر نہیں تھا، مگر اب میں نے سیٹ کر لیا ہے۔ ماما کو بھی میری وجہ سے بہت پریشانی ہوتی تھی۔ اگر میں پڑھنے کے لیے باہر چلا گیا تو تم لوگ اور ایزی فیل کرو گے۔ وہ تکلفن مسکرایا اور باہر نکل گیا۔ روشی پریشان حیران اس کے الفاظ پر غور کرتی رہ گئی۔ کلو اور سرسوتی جانے کیا باتیں کر رہی تھی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پڑھائی کے لیے باہر، بس یہی باز گشت تھی۔ آپ چائے پئیں گی بی بی؟ کلو نے اس کے کھڑے ہونے کی یہی وجہ عکس کی۔ جہنم میں گئی چائے۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی باہر کی طرف بڑھی۔ چند منٹوں کے بعد وہ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ 2-4 مرتبہ دستک دینے کے بعد دروازہ کھل گیا۔ مائی گاڈ! سامنے روشی کو دیکھ کر گویا وہ چکرا گیا۔ آپ کو اب اس طرح نہیں آنا چاہیے، اس نے پہلے سامنے پھر سینے کی سم دیکھتے ہوئے دبی آواز میں کہا۔ پھر کس طرح آنا چاہیے؟ گھوڑے پر بیٹھ کر یا ہیلی کاپٹر میں؟ وہ اس کے سرد مہر انداز پر چڑھ کر بولی۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں کس قدر ٹینشن ہے ماحول میں ہماری وجہ سے؟ بات کو کسی واضح سمت رخ تو کرنے دے، مزید الجھن پیدا ہو سکتی ہے۔ اب تو سب الجھے ہوئے ہیں، مزید الجھنوں کے دم خم نہیں ہے، ان میں کیا کر سکتے ہیں اب؟ روشی کی عادت تھی کہ جب کسی مسئلے میں الجھتی تھی تو ہر مصلحت بالائے طاق رکھ دیتی تھی۔ یہ صرف آپ کا خیال ہو سکتا ہے۔ باری دروازے میں ڈٹا ہوا تھا، اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ کسی طور پر اسے کمرے میں آنے نہیں دے گا۔ ہاں ظاہر ہے، اس لیے کہ میں آنیسٹ ہوں۔ جو آنیسٹ ہوتا ہے اسی کے پاس اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے اور ول بھی اسی کی ہوتی ہے۔ تم تو پڑھائی کے بہانے یہاں سے فرار ہونے کے چکر میں ہو۔ صرف پپا سے ایک سیٹنگ ہوئی ہے اور تمہاری ہارس پاور ہوا ہو گئی ہے، مگر میں تمہیں بتا دوں کہ میں تم سے بہت اچھی طرح نبٹ لوں گی، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ اس کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا۔ پہلے مجھے ٹھیک ٹھیک اندازہ ہے کہ میں بری طرح گرفتار بلا ہوں، مگر فی الحال کہیں فرار نہیں ہو رہا۔ آپ غم نہ کریں اب پلیز، آپ مزید یہاں نہ کھڑی ہوں، کیس اور مشکل ہو سکتا ہے، سمجھی آپ؟ اب کیا مشکل؟ اچھا ہے بات کھل گئی، میرا تو دم گھٹنے لگا تھا۔ اتنا بہادر شو کرنے کی ضرورت کیا تھی جب ابھی سے تھر تھر کانپ رہے ہو؟ میں کاکا جان کے ہاں اس لیے تو نہیں گئی تھی، تم انکار کر سکتے تھے، کیوں نہیں کیا؟ میں کبھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتی کہ کاکا جان کسی کے ساتھ اس طرح کی زبردستی کر سکتے ہیں۔ آپ نے ٹھیک کہا، کیا میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر سکتا ہوں؟ باری نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ہر قیمت پر وہاں سے اسے ہٹانا چاہتا تھا۔ اسی لمحے سرسوتی زینے کی طرف سے نمودار ہوئی۔ تو سانو بڑے خان بلاسا، وہ باری سے مخاطب تھی۔ روشی سرسوتی کی آواز پر بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اکیلے ہیں یا اور کوئی بھی ہے ان کے پاس؟ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے نشان ظاہر تھے، سوال میں تفکر کا عکس بھی تھا۔ جی، یاور خانہ ہے بس۔ روشی نے چونک کر باری کی سم دیکھا، پریشانی اس کے چہرے سے جھلکنے لگی۔ باری نے ہاتھ پیچھے کر کے دروازہ بند کر دیا۔ چلو تم، آ رہا ہوں۔ اس نے سرسوتی کو تو روانہ کیا۔ آپ بھی چلیں، آرام کریں اور دعا کریں کہ ہماری اگلی باتیں کمرے سے باہر نہ ہوں بلکہ کمرے کے اندر ہوں۔ بالآخر اس کا فکر سے گھبرایا ہوا چہرہ دیکھ کر باری کا دل موم
ہو ہی گیا۔ وہ بہت مبہم سا مسکرا رہا تھا۔ بابا صاحب تمہارے ساتھ جانے کیا بیہیو کریں، میں بھی چلوں؟ وہ فکر مندی سے باری کی شکل دیکھ رہی تھی۔ آپ توپوں میں گولے ڈالیں گی، کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ یہ تو ایک دن پیش آنا ہی تھا جس دن خیر سے نکاح نامہ پر دستخط کیے تھے، سر پر کفن باندھ کر کیے تھے۔ مگر روشانے، حویلی میں ایک پاگل سی لڑکی ہے جس کا دل بہت بے ایمان ہے۔ اس لڑکی میں جیت جانے کے سارے گٹس موجود ہیں۔ باری، وہاں دونوں ہیں، پپا بھی اور بابا صاحب بھی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ وہاں اور دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، مثلاً بڑے ابا، اکا، مصور، بصیر چچا اور دوسرے، مگر بات تو کرنا ہے نا۔ وہ نارمل تھا، وہ تمہیں پزل کر دیں گے۔ روشی در حقیقت بہت پریشان تھی۔ ابھی تک تو صرف ایک ہستی ہی ہمیں پزل کر سکتی ہے۔ وہ مسکرایا اور آگے بڑھا۔ باری، اس نے جاتے ہوئے باری کو آواز دی۔ اوہ، جانے دے مجھے، ادھر جائیں گے تو ادھر آئیں گے۔ وہ بہت پرسکون لہجے میں اس سے شرارت کر رہا تھا۔ کاکا جان کو فون کر دوں؟ باری کی آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ اس کی نظریں خود بخود جھک گئی۔ حد ہو گئی، ویسے تو بڑی توپ چیز بنتی ہیں۔ بندے کے دم خم کا ٹھیک اندازہ ہمیشہ کرائسس میں ہوتا ہے۔ پول کھل رہی ہے آپ کی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے گویا ہوا۔ مجھے تو تمہاری فکر ہے، کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ ہو، یہ لوگ بہت سخت ہیں۔ وہ بے ساختہ بولی۔ ایسی بے موقع بات کرتی ہیں کہ بندہ انجوائے بھی نہیں کر سکتا۔ سپاہی محاذ پر جا رہا ہو اور کوئی اسے عید کا چاند دکھا کر کہے کہ کل عید ہے، ایسی ہی مضحک کا خیز سچویشن ہے یہ۔ وہ بولتے بولتے زینے کے پہلے موڑ پر غائب ہو گیا۔ روشی اب اس دھن میں تھی کہ کس طرح بابا صاحب کے کمرے میں ہونے والی گفتگو خود اپنے کانوں سے سنے۔ السلام علیکم۔ چدر کی آواز سے دروازہ واہ ہوا اور باری اندر داخل ہوا۔ بابا صاحب نے اشارے سے جواب دیا۔ یاور علی خان نے اتنی زحمت بھی نہیں کی۔ کمرے میں کچھ دیر معنی خیزی خاموشی چھائی رہی۔ باری، بابا صاحب کی آواز میں عجیب سی لرزش تھی۔ جی خان۔ وہ ہنوز کھڑا ہوا تھا۔ بیٹھ جاؤ، انہوں نے مقابل پڑی کرسی کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ باری ادھر ادھر دیکھے بنا خاموشی سے بیٹھ گیا۔ محرم راز ہو حویلی کے، تمہاری عمر کے کتنے وارث ہیں؟ ہماری حویلی ہے، کسی پر اتنا اعتماد و اعتبار نہیں کیا۔ یہ اعزاز تمہیں اس لیے دیا گیا تھا کہ ذمہ داری اور فرض شناسی کا جوہر جو تمہارا خاصا ہے، بہت بچپن میں ہم نے اسے جانچ لیا تھا، اور ہماری جانچ تمہاری بڑھتی عمر کے ساتھ ثابت ہوتی گئی۔ مگر یہ کیا کر دیا؟ ہمیں یقین نہیں آ رہا۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یاور ہم سے خواب میں مخاطب ہوئے تھے۔ کیا ہم نے جو سنا ہے درست سنا ہے؟ دلاور علی خان دکھ کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ چند لمحوں کے لیے ماحول میں سکوت سا چھا گیا۔ آپ نے جو جانچ میری کی تھی وہ بھی صحیح ہے، اور جو سنا ہے وہ بھی درست ہے۔ باری اتنا کہہ کر چپ ہو گیا۔ ہمیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ دلاور علی خان نے بڑی بے بسی سے یاور علی خان کی سم دیکھا تھا۔ کیسے آ سکتا ہے؟ کوئی معمولی دکھ ہوتا ہے جب اعتبار ٹوٹتا ہے اور سانپ آستین میں سے نکلتا ہے۔ یاور علی خان کے لہجے میں بلا کی تلخی تھی۔ اگر آپ اجازت دے تو کچھ عرض کروں؟ باری نے بابا صاحب کی سم دیکھا۔ جواب میں خاموشی چھائی رہی۔ حویلی کی چہار دیواری کے اندر جو قانون اور ضابطے ہیں، ان کے حساب سے یہ نہایت سنگین جرم ہے، لیکن بحیثیت انسان میرے تمام حقوق اسی طرح محفوظ ہیں جیسے کہ دوسرے انسانوں کے۔ اگر آپ نے بچپن ہی میں میرے ایک پاؤں میں بیڑی ڈال دی ہوتی تو میں کتاب اٹھانے کے بجائے تیشہ اٹھا لیتا کہ اس وقت تو مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کون ہوں اور میرا باپ کون ہے۔ مگر آپ نے تو میرے ہاتھ میں کتاب دی تھی۔ کتاب سے تو انسان کی میں کا آغاز ہوتا ہے۔ میں نے اپنی میں استعمال کرنے کی جرت کی ہے خان۔ اگر چند فیصد بھی یہ یقین ہو جاتا کہ آپ اور یاور خان تھوڑے سے ٹینشن کے بعد مان جائیں گے تو میں وقت کا صبر سے انتظار کرتا، لیکن مجھے اور کاکا جان کو بہت اچھی طرح پتہ تھا کہ آپ لوگ قیامت تک رضامند نہیں ہوں گے۔ اس لیے تم نے ہمیشہ کے لیے داغ لگا دیا۔ یاور علی خان نے ٹکڑا لگایا۔ بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہے۔ تیمور کی وہ باتیں جو پچھلی ملاقات میں سمجھ نہیں آئی تھی اب سمجھ میں آ گئی ہیں۔ کیا تمہیں ناز اور تیمور نے پریشرائز کیا تھا؟ بابا صاحب نے ایک چڑھتی نگاہ یاور علی خان پر ڈال کر یوں پوچھا جیسے ان کے سامنے نام لے کر گناہ ہو گئے ہو۔ ایک جوان صحت مند باشعور انسان پر جبر دباؤ اس کی سب سے بڑی توہین ہے خان، اس لیے کہ اس عمل سے وہ ناپید ثابت ہو جاتا ہے، مائنس ہو جاتا ہے۔ میں یہ بات اپنے ساتھ پسند نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ۔ بات صرف اتنی ہے کہ ادھر روشان نے یاور علی خان کے ہونے کو تسلیم کیا گیا، ورنہ مجھ میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی کہ وہ لوگ روشی بی بی کے لیے مجھے پریشرائز کرتے، جبکہ آلریڈی ایک بیسٹ پرپوزل موجود تھا۔ باری بہت اعتماد اور ٹھہرے ٹھہرے انداز میں کلام کر رہا تھا۔ پیش ہونے کی تیاری تو اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جس دن نکاح ہوا تھا۔ اس دن سے اندر ایک
کارزار تخلیق ہو چکا تھا۔ جب تک جاگتا تھا پر مکھی لڑتا رہتا تھا۔ ہم تو صرف یہ سننا چاہتے ہیں کہ تم یہ اعتراف کرو کہ تم نے ایک بھیانک جرم کا ارتکاب کیا ہے اور تمہیں اپنی غلطی پر سخت ندامت ہے۔ واقعہ بہت بڑا ہے، ہماری استطاعت تو حوصلے سے بہت زیادہ ہے، مگر اس واقعے سے پہلے جو انداز تمہارا ہمارے ساتھ رہا ہے وہ ہمیں فیصلہ کن حالت میں آنے سے روک رہا ہے۔ تم میں ایسی کوئی خاص خامی نہیں تھی کہ ہم تمہیں یکلخت نظر انداز کر دیتے۔ تم قابل غور ہو سکتے تھے، مگر یاور روشانی کے سرپرست ہیں، اس کے باپ ہیں، انہیں یہ رشتہ A to Z نامنظور ہے۔ ہم اس کمرے میں ہمیشہ کے لیے یہ واقعہ بھلا دینا چاہتے ہیں، کسی بھیانک خواب کی طرح۔ امید ہے تم ہماری بات سمجھ چکے ہو۔ دلاور علی خان سارا ماضی ان گھڑیوں میں استعمال کر رہے تھے۔ سارے تجربات کا نچوڑ یہ تھا کہ وہ انتہائی دھیمی انداز میں اس سے ہم کلام تھے۔ اس واقعے میں سرائے کے مکین بھی شامل ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ بات سمٹے یا پھیلے، میں ان کی موجودگی میں بات کرنا چاہتا ہوں، مگر میں سرائے کے مکینوں کو اپنی بیٹی کے معاملات میں مداخلت کی اجازت کسی طور نہیں دوں گا۔ اپنی بیٹی کا معاملہ نپٹانے کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ آئندہ میرے سامنے سرائے کے ذکر سے پرہیز کیا جائے۔ یاور علی خان نے ناگوار لہجے میں اتنی دیر میں پہلی مرتبہ لب کشائی کی۔ یہ واقعہ آپ سب کے لیے جتنا بڑا ہے میرے لیے بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، بلکہ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ سب کچھ غور کریں، کچھ سوچئے۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ بھاری بہت محتاط میں انداز بات کر رہا تھا۔ ہمیں کچھ نہیں سوچنا، نہ غور کرنا ہے۔ بات یہاں ختم کرنا یا کورٹ میں، صرف اس کا جواب دو۔ یاور علی خان نے غضبناک انداز میں دریافت کیا۔ بات کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اس کیس کا اہم فریق ہماری میٹنگ میں شامل نہیں ہے۔ باری کے انداز پر کوئی اثر نہیں ہوا، وہ بدستور تھا۔ باری، مجھے دکھ نہ دو، میں تمہارے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتا۔ بابا صاحب کے انداز میں شکستگی تھی۔ دکھ کی بات تو میرے لیے، آپ کی عزت افزائی صرف ایک غلام کے لیے تھی۔ یہ احساس کس قدر اذیت ناک ہے، میرے دکھ کی کوئی حد نہیں۔ بابا صاحب، مجھے الجھنا نہیں ہے، فیصلہ سننا ہے۔ یاور علی خان نے خفگی بھرے انداز میں اس کی بات کاٹ دی۔ دراصل میرے ذہن میں اس طرح سے کبھی نہیں آیا تھا کہ مجھے تنہا اس موضوع پر آپ سے اور خان سے بات کرنا پڑے گی۔ میں چاہتا بھی نہیں تھا کہ اس کیس پر آپ سے براہ راست بات کروں۔ کاکا جان کی ایڈوائس تھی کہ میں ان کی اجازت کے بغیر کسی سے کوئی بات نہ کروں، اس لیے آپ لوگ اس وقت مجھ پر بگڑے ناراض ہوں کہ کوئی سزا بھی سن نہ ڈالیں، تب بھی میں کوئی فیصلہ آپ کو نہیں سنا سکتا۔ شہز کارٹر سے میں آپ کو اطمینان دینا چاہتا ہوں کہ میری جانب سے کوئی گستاخانہ جملہ نہیں آئے گا۔ وہ پرسکون لہجے میں اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گیا۔ سن لیا بابا صاحب، اب بھی آپ کو کوئی شک ہے کہ یہ پلاننگ نہیں ہے؟ کتنی واضح بات ہوئی ہے۔ یاور علی خان نے اپنا خیال درست نکل آنے پر باپ کی سمت فخری انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، باری، ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، پھر گھوڑا دوڑانا بتایا، تمہیں اپنے دل میں وہ مقام دیا جس کا تصور بھی ایک بے نام و نشان انسان نہیں کر سکتا۔ دلاور علی خان کی آواز میں عجیب سی شکستگی تھی۔ میں بے نام و نشان نہیں ہوں خان، میں مہندی سرداروں میں کسی نمبر پر میرا بھی نام ہے۔ میرا نشان تو اتنا گہرا تھا کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی حویلی میں مجھے جگہ دینے پر مجبور ہوئے۔ میں نے کتنی مرتبہ آپ سے اپنے قبیلے والوں سے ملنے کی اجازت مانگی، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہاں میری جان کو خطرہ ہے اور آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ مجھے کھونا نہیں چاہتے۔ وہ آہستہ آہستہ میں بولتے بولتے رکا اور قمیض کی جیب میں کچھ ٹٹولنے لگا، پھر ایک کارڈ نکال کر بابا صاحب کے سامنے کیا۔ یہ میرے والد عبدالعلی مہندی کے محکمے کا کارڈ ہے۔ ایک مرتبہ کاکا جان کے پاس کاغذات سمیٹتے ہوئے ہاتھ لگا تھا، ان کی لائبریری میں۔ اس وقت میں 9th کلاس میں تھا۔ اکثر ایسا ہوا کہ مجھے خود اپنے بے نشان ہونے کا گمان ہونے لگا۔ اس لمحے میں یہ کارڈ نکال کر دیکھ لیا کرتا ہوں اور میرا اعتماد بحال ہو جاتا ہے۔ وہ بڑے اعتماد سے کہہ رہا تھا، ایک کرپٹ آدمی کا دوست بھی کرپٹ تھا۔ تمہارے باپ نے بھی کسی کی لڑکی کو بہکایا تھا، خون کی وہی تاثیر تم تک پہنچی۔ یاور علی خان نے تلخی سے ٹکڑا لگایا۔ کمرے کی فضا مہیب سی محسوس ہونے لگی، جیسے وہاں بھوت ناچ رہے ہوں۔ ایسا سناٹا جو کسی طور ٹوٹتا دکھائی نہ دیتا تھا۔ دلاور علی خان کے لب ایک دوسرے میں اس طرح پیوست تھے گویا انہیں کھولنے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ سر بھی تھوڑا خمیدہ تھا، باری کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جذبات میں تلاطم برپا تھا کہ الفاظ ترتیب دینا ایک مرحلہ بن چکا تھا۔ یہ کرپشن اسی وقت ختم کر دی جاتی تو کیا بہتر تھا۔ حویلی میں مجھے رکھنے کا فیصلہ کس کا تھا مجھے خبر نہیں، لیکن یہ طے ہے کہ فیصلہ اتھارٹی نے ہی کیا ہوگا۔ مجھے انسان ہونے کا احساس دیا گیا، اگر نہ دیا جاتا تو محرم راز نہ بنایا جاتا۔ ان تمام احسانات کا قرض ہی تو چکایا ہے تم نے۔
یاور علی خان کا ہر حرف زہریلا تھا۔ کرپٹ تو میں اس وقت ثابت ہوتا جب اپنی منمانی کر کے یہاں سے جا چکا تھا، یا ہم سرائے سے ادھر واپس نہ آئے ہوتے۔ ہماری کورٹ میرج نہیں ہے۔ باری کا انداز بہت دو ٹوک اور بےحد سنجیدہ تھا۔ تمہارے مفادات اس حویلی سے مشروط ہیں۔ یاور علی خان کے صرف 2 بچے ہیں، اور جو کچھ میرا ہے یقیناً وہ سب ان دونوں بچوں کا ہے۔ یاور علی خان پھر تلخ لہجے میں گویا ہوئے۔ مجھے اندازہ تھا کہ مجھے یہ سب بھی سننا ہوگا، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، میں سرائے جانا چاہتا ہوں۔ اصولاً تو مجھے وہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرا اگر حقیقی ٹھکانہ ہونا چاہیے تو وہ جگہ سرائے ہے، کیونکہ وہاں میرے باپ کا دوست ہے۔ تمہاری روشانے سے شادی کے متعلق بات چیت کتنا عرصہ قبل ہوئی تھی؟ کیا اس کی منگنی سے پہلے، یا کراچی میں جب اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی اس سے بھی پہلے؟ دلاور علی خان کی خاموشی بھی بالآخر ٹوٹ گئی۔ شاید اتنی دیر سے وہ کڑیاں ملا رہے تھے۔ شادی یا نکاح کے موضوع پر ہماری براہ راست کبھی بات نہیں ہوئی، نہ واضح اور نہ ہی اشارتاً۔ یہ ٹاپک اتنا حساس ہے کہ میں آپ کے اطمینان کی خاطر حلف بھی اٹھا سکتا ہوں۔ باری کا انداز ہنوز پر اعتماد تھا۔ دلاور علی خان اور یاور علی خان دونوں ہی بری طرح چونک پڑے۔ وہ تو اپنے حساب سے جانے ان کی کتنی خفیہ بات چیت کا ریکارڈ بنائے ہوئے تھے کہ لو میرج کا مرحلہ تو بہت سے مراحل طے کرنے کے بعد ہی آتا ہے۔ شاید ابھی تم حلف اٹھانے کا مطلب نہیں جانتے۔ بابا صاحب نے ابرو اٹھا کر اس کی سم دیکھا۔ میں کیونکہ ملزم ہوں، اس لیے ہر زاویے سے شک کرنا آپ کا حق ہے، باری نے سنجیدگی سے کہا۔ کتنی آفر ہے تیمور کی طرف سے؟ یاور علی خان نے پہلو بدل کر طنزیہ پوچھا۔ باری خاموش بیٹھا، کچھ سوچتا رہا۔ خان: بہترین کھانا، بہترین لباس یہاں مجھے ہمیشہ ملا ہے۔ مرسیڈیز لینڈ کروزر پجارو ضرورت کے تحت استعمال کرتا رہا ہوں۔ لاکھوں کا کیش یہاں وہاں لے کر گیا ہوں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 1 کروڑ کی ڈیلنگ حال ہی میں میرے ذریعے ہوئی۔ وہ کون سی مادی اٹریکشن ہے جسے میں نے چھو کر محسوس نہ کیا ہو؟ یہ تمام چیزیں تو آلریڈی مجھے حاصل تھی، بلکہ نکاح کے بعد تو خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ آپ ادھر ادھر ذہن دوڑانے کے بجائے حقیقت پر غور کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ سے درخواست کر رہا ہوں میں۔ باری نے بڑی ہمت کر کے یاور علی خان کو مشورہ دیا۔ نہیں، ان چیزوں کے کبھی نہ کبھی چھن جانے کا امکان تھا۔ تمہیں ان چیزوں کے چھن جانے کا امکان تھا، مگر اب تم نے مستقل طور پر اپنے سٹیٹس محفوظ کرنے کا اہتمام کرنے کی کوشش کی تھی۔ یاور علی خان نے پھر طنز کا تیر چھوڑا۔ میرا پروگرام یہ ہے کہ مجھے سب کچھ برداشت کرنا ہے۔ جسے اپنی عزت بنانا ہے، اس کی عزت کی خاطر ہر طرح کی توہین پر ضبط کرنا ہے۔ میں اس کا نام تک اس کرائسس میں استعمال کرنا پسند نہیں کروں گا۔ سامنے لا کر بٹھانا تو دور کی بات۔ زندگی میں پہلی بار باری نے روشانی کے لیے لفظ اس سے استعمال کیا تھا۔ انداز میں استحقاق کی آمیزش تھی۔ آپ اسے کورٹ میں لے جا سکتے ہیں، اس کا تماشا بن سکتا ہے، مگر میں خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اس کو کبھی آپ کے سامنے بھی نہیں بلواؤں گا۔ حقیقی رشتوں کا میل ملاپ عمر بھر کا، وقتی کرائسس میں وہ الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں کہ پھر جب بھی سامنا ہوتا ہے وہ جملے شرمسار کر دیتے ہیں۔ یہ واقعہ اپنی منطقی انجام تک تو لازماً پہنچے گا، احتیاط کے راستوں سے گزر کر پہنچے تو بہت ہی عمدہ ہے۔ بابا صاحب نے جیسے دم بخود ہو کر اس کی صورت دیکھی تھی، اتنی پختگی، اتنا ٹھہراؤ اور دور اندیشی۔ حقیقت کی تاثیر یہ ہے کہ مؤثر بہرحال ہوتی ہے۔ ان کی تجربات سے لباب عمر اس کے سکون کے سامنے بچکانہ محسوس ہو رہی تھی۔ میرا خیال ہے یاور بیٹے، مجھے آگے بات کرنے دو۔ مجھے نہیں کرنی آگے بات کسی سازشی سے۔ یاور علی خان نے خراب موڈ کے سبب باپ کی بات ہی کاٹ دی۔ میں اس طرف کی بات نہیں کر رہا ہوں، ادھر حویلی ہی میں۔ بڑے نقصان کے بعد تو مزید نقصان کا حوصلہ نہیں ہوتا بیٹے۔ باری: دلاور علی خان بات کرتے کرتے اس کی سمت متوجہ ہوئے۔ جی خان۔ اس کی نگاہ میں الجھن تھی۔ ایسا ہے کہ فی الحال تم سرائے شفٹ ہو جاؤ، باقی باتیں ہم تم سے بعد میں کریں گے۔ ان کا انداز حکمیہ اور فیصلہ کن تھا۔ یاور علی خان بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئے۔ باری اٹھ کھڑا ہوا، یوں محسوس ہوا گویا قید سے رہا ہوا ہو۔ خدا حافظ، اس نے جیسے بہت دکھ سے کہا تھا۔ یاور علی خان کی آنکھوں کی سرخی بڑھ رہی تھی۔ وہ سوالیہ انداز میں، بلکہ شکایتی انداز میں باپ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ باری کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ یار باری کتنا سمجھدار انسان ہے، اور کتنی لکی ہے روشی جو اس کو پسند کرتی تھی۔ آف کورس روشی بھی سمجھدار ہے، تھوڑی جذباتی ہے اور تھوڑی، لیکن خیر دیکھتے ہیں اب اس کی اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔